नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम लोग सूरतुल फुरक़ान जो है उसकी आयत नंबर 51 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलो, और अगर शिअना हम चाहते, लबअसना तो भेजते, फी में कुल्ली हर क़रयतिन बस्ती, नज़ीरा डराने वाला, फला फसना तुतिई तो कहना मान, अल काफिरीना काफिरों का, व जाहिदहुम और जिहाद करो इनके खिलाफ, बिही इसके साथ, यानी यहाँ पे ही की ज़मीर जो है किताब की तरफ यानी कुरान की तरफ जा रही है। जिहाद करो इनके खिलाफ, किसके साथ, किस चीज के साथ जिहाद करो, बिही इसके साथ यानी किताब के साथ, जिहादन जिहाद, कबीरा बहुत बड़ा। अब यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली एक जो बात बता रहे हैं वो क्या है कि अगर हम चाहते तो हम हर बस्ती में डराने वाला भेज देते। यानी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तमाम इंसानियत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया। तमाम लोगों की तरफ जो है, तमाम इंसानों की तरफ जो है पैगंबर बनाकर भेजा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हम क्या देखते हैं कि किसी खास कौम की तरफ, किसी खास बस्ती की तरफ जो है एक पैगंबर को भेजा जाता, यानी उसका पैगाम जो है उस बस्ती के लोगों के लिए होता था। तो अब आप वसल्लम को जो है जो नबूवत अता की गई वो क्या थी कि तमाम इंसानों के लिए थी और क़यामत तक के लिए है। तो यहाँ पर जो है ना ये बात बताई जा रही है कि अगर अभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते, यानी ऐसा नहीं था कि यानी पैगंबर जो है वो यानी क्यों अल्लाह ताला ने बस एक ही पैगंबर को रख दिया, यानी अल्लाह ताला चाहते तो भी उस चीज को कंटिन्यू किया जा सकता था कि हर बस्ती में जो है एक डराने वाला अल्लाह ताला भेज देते, यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो ऐसा कर सकता था। लेकिन क्या है कि आप वसल्लम को इस चीज के लिए मुंतखब किया गया कि आप जो है अब रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, और आप वसल्लम का पैगाम जो है फाइनल मैसेज है, और ये क्या है, तमाम इंसानों के लिए है और क़यामत तक के लिए है। अब चूंकि पहले जो काम था वो लिमिटेड था, यानी पैगंबर को भेजा जाता तो उसका काम क्या था, लिमिटेड, यानी एक खास बस्ती, खास लोगों की हद तक महदूद होता था। लेकिन आप वसल्लम को चूंकि तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया, तो ऑब्वियसली जब बड़े पैमाने पर काम है तो फिर उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत बड़े लेवल पर भी एफर्ट चाहिए। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि फला तुतिल काफिरीना, कि तुम काफिरों का कहा ना मानो। यानी बेसिकली वहां पर अब चूंकि ये मक्की सूरा है और मक्का में जो हालात थे वो हम ये देखते हैं कि जो मुशरिकीन थे वो डोमिनेंट थे। और तो यहाँ पर यानी क्या था कि मुसलमानों को, रासूल सल्लम को ये बात कही जा रही है कि वो काफिरों के, जिसे कह लें कि अंडर प्रेशर ना हो और इनकी बात को बिल्कुल ना माना जाए किसी भी तरह से। ये आपको, यानी जैसे कि हम देखते हैं कि तरीकों तरीकों से जो है वसल्लम को इस बात से मना करने की कोशिश की गई कि आप जो है तौहीद की बात को ना करें, और इसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स भी उनको की गई कि अच्छा अगर आपको दौलत चाहिए तो आप दौलत ले लें, अगर आप जो है किसी खूबसूरत औरत के साथ शादी करना चाहते हैं तो हम उसके साथ आपकी शादी करा देते हैं, और इसी तरह और बहुत सारी चीजें जो है उनको ऑफर की गई कि किसी तरह जो है अपने इस बात से, जो जिस चीज को वो आगे फैला रहे हैं तौहीद की बात को, उस बात से वो हट जाएं। तो यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही कि आप सल्लम के बाद अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला, और आप सल्लम को ये काम जो है बहुत जिसे कह लें कि बड़ी और जबरदस्त तरीके से करना है। तो इस काम को करते वक्त जो है इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा आपको प्रेशराइज किया जाएगा, आपको किसी तरह से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो किसी भी तरह से जो है आपने क्या है, फला तुतिल काफिरीन, आपने काफिरों का कहा नहीं मानना। और क्या है, बल्कि इसके मुकाबले में क्या है, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, बल्कि इनके खिलाफ जिहाद करो, जिहाद कैसा, बहुत बड़ा। और यहाँ पर जो जिस जिहाद की बात की जा रही है और उसको जिहादन कबीरा कहा जा रहा है, बहुत बड़ा जिहाद कहा जा रहा है, वो किस चीज के साथ है, किताब के साथ, यानी वही का पैगाम जो कि कुरान की सूरत में आस सल्लम की तरफ आ रहा था, इस पैगाम को क्या है, हर एक तक पहुंचा दो, बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा दो।
اور یہ کہ صرف اس کو یہیں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، ہر جگہ اس پیغام کو پھیلا دو۔ جہاد بیسیکلی جیسے کہ ہم کامنلی جو اس کا میننگز لیتے ہیں کہ جیسے جہاد جب لفظ آئے تو ہمارے ذہن میں جو ہے فوراً قتال آ جاتا ہے، یعنی جنگ آ جاتی ہے، کہ جہاد کا مطلب ہے کہ بس دشمن کے ساتھ جنگ کرنی ہے، دشمن کے ساتھ قتال ہے۔ جبکہ جہاد جو ہے بیسیکلی اس کی اصل یعنی معنی کیا ہے، کہ کسی بھی کام کو جو ہے بہت بہت زیادہ محنت کے ساتھ، انتہائی کوشش کے ساتھ کرنا، یعنی کوئی مقصد ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری کی پوری کوشش لگا دے، پورا اپنا آپ لگا دے، جتنی اس کی ایبلٹیز ہیں ان کو لگا دے، جو ریسورسز ہیں ان تمام ریسورسز کو یوز کر لے، اور پھر یہ کہ بہت یعنی بڑے لیول پر جا کر جو ہے کوشش کرے، اور اس کوشش میں یعنی کوئی اسٹریٹجی، کوئی طریقہ کار چھوڑے نہ، یعنی ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی بات، ہر طرح کی کوشش جو ہے اس مقصد کو پانے کے لیے انسان لگا دے، تو یہ کیا ہے، جہاد ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جہاد کی بات ہو رہی ہے، کہ اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے اگینسٹ جو ہے وہ جہاد کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اس کتاب کا پیغام جو ہے ہر ایک کو پہنچا دو، یعنی کوئی شخص ایسا نہ رہے کہ جس تک جو ہے یہ کتاب اور اس کا پیغام جو ہے وہ نہ پہنچے۔ اور ایسا کرنے میں کیا ہے، اپنا آپ پورے کا پورا لگا دو، اپنی میکسیمم ایفرٹس جتنی انسان کی ہیں پوری کی پوری لگا دے، اور پھر یہ کہ جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں، جس قسم کی بھی صلاحیتیں ہیں، ان کو بھی ساری کی ساری جو ایبلٹیز ہیں ان کو بھی لگا دے، جتنے اس کے پاس ریسورسز ہیں ان کو بھی میکسیمم یوز کرے، اور پھر یہ کہ ہر جگہ، ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے جو ہے اس میں اپنی کوشش ڈال دے۔ یعنی اگر ایک طریقے سے کام نہیں بن رہا تو دوسرا طریقہ سوچے، دوسرے سے نہیں بن رہا تو تیسرا سوچے۔ اور پھر اس کے علاوہ جہادن کبیرہ کی بات ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی سی سطح پہ نہیں ہوگا، تھوڑے سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ اس کام کو ایسے نہیں کرنا کہ اچھا تھوڑے سے لوگوں میں بس ہو گیا تو کافی ہے، بلکہ کیا ہے، بہت وسیع لیول پر اس کو کیا جائے، بہت بڑے لیول پر جو ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ وسعت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے جو مین چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے، کہ یہ حکم جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے اگینسٹ جو ہے وہ جہاد کیا جائے، تو اور اس یعنی اس پیغام کو جو ہے سب تک پہنچایا جائے، اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے، پورے کا پورا یعنی اپنا 100% ہر طرح سے انسان اس میں لگا دے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی جو ہے نا اس میں نہیں رہنی چاہیے۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ جو مشن ہے، یہ جو کام ہے، یہ کن کو کرنا ہے، مسلمانوں کو کرنا ہے، امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ تو اب یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ اس کام کو کرنے میں انسان قطعاً بھی کوئی بھی کمی نہ چھوڑے، کہ یہ کتاب جو ہے یعنی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ یعنی بڑا ہی زبردست قسم کا ویپن ہے، بڑی زبردست قسم کا ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار ہر قسم کے دشمن پہ بڑا اچھا وار کرتا ہے، یعنی بڑا اچھے طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کہ یعنی وہ شیطان، وہ دشمن جو ہے چاہے انسانوں کی صورت میں ہو اور چاہے شیطان کی صورت میں ہو، تو قرآن کیا ہے، زبردست قسم کا ویپن ہے۔ اور اب یہ کام کرنے کے لیے بیسیکلی انسان کا یہ جو جہاد ہے کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے جو ہے یعنی کہاں سے جہاد شروع ہوتا ہے، کہ جب وہ اس کتاب پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، کہ مکمل جو ہے وہ کتاب پر ایمان لے کر آئے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی جہاد کیا ہے، کہ اس کو پڑھنے میں، یعنی اس کو بہترین طور پر انسان کو پڑھنا آتا ہو، قرآن جو ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کو بہترین طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہر کوئی قرآن کو بہت اچھے سے نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ بہت اچھے سے پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی ایفرٹس لگانا پڑتی ہیں، اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی اچھا جو ہے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو بیسیکلی قرآن پڑھنا بھی کیا، اس کے لیے بھی کیا ریکوائر ہے، کہ انسان ایفرٹس ڈالے۔ تو جہاد انسان کا کیا ہے، کہ ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنا، اور پھر اس کتاب کو سمجھنا،
समझने में भी क्या है कि इंसान अपनी कोशिश लगाएगा, इसके लिए भी कोशिश दरकार है, इसके बगैर ये हो नहीं सकता। और फिर उसके बाद क्या है कि इसको जो कुछ इंसान ने पढ़ा है, जो कुछ समझा है, फिर उसको अमल का हिस्सा भी बनाया जाए। और इसके लिए भी सुभान अल्लाह बहुत ज़्यादा जिहाद की ज़रूरत है, बहुत। जिसे कहते हैं कि यानी आखिर लेवल की इंसान को कोशिश चाहिए, तब कहीं जाकर इंसान जो है इस काबिल होता है कि कुरान पर जो है वो अमल कर सके। वरना क्या होता है, हमेशा हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिशात, हमारी डिजायर्स जो है ना वो आड़े आ जाती हैं, और हम क्या है कि पीछे हट जाते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली क्या है कि इस किताब को लिया, ईमान लेकर आए, इसको पढ़ा, इसको पढ़ना सीखा, इसको समझा, इस पर अमल किया, इन तमाम बातों में क्या है कोशिश लगी। अब क्या है कि इसको कन्वे भी किया जाए, इसको सिर्फ अपनी हद तक ना रखा जाए, क्योंकि ये जिहाद, जिहाद में क्या चीज है कि इसको फैलाया जाए, इसमें वुसअत है, इसको लिमिटेड नहीं किया जाएगा, इसे दूसरों तक पहुंचाया जाएगा। अब क्या है कि कुरान को दूसरों तक पहुंचाया जाए, इसमें भी क्या है कि इंसान की एफर्ट्स लगेंगी। और अब ये भी है कि जैसे अब इसमें हमें, यानी हम सब के लिए बहुत बड़ा लेसन है। अगर हम देखें कि ये हुक्म जो है उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम उस वक़्त मौजूद थे, तो उनके लिए ये हुक्म था कि काफिरों, यानी किसी भी किस्म का प्रेशर जो है आपने उसको कबूल नहीं करना, और क्या है अल्लाह ताला के पैगाम को फैला देना है। और हम ये देखते हैं कि जब ये हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को बेहतरीन तौर पर किया, और ये कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, और इतना अपना आप लगा दिया, यानी इस मकसद को पाने के लिए इतना अपना आप बीच में डाला कि यानी खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी कुरान में क्या कहा कि आप तो शायद इनके पीछे अपने आप को, अपनी जान को हलाक कर लेंगे। यानी ठीक है, आपको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस गम में, इस बात में कि लोग जो है ईमान नहीं लेकर आ रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप इस गम में अपने आप को हलकान कर लेंगे और अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो यानी इस हद तक ना जाएं। तो बेसिकली क्या था कि यानी बात जो पता चल रही है इस चीज से कि आप सल्लम ने तो इस चीज का हक अदा कर दिया, कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई आपने उसको भरपूर तरीके से जो है वो अदा कर दिया। और इसी तरह आपके साथ साथ हम देखते हैं कि साहबा कराम ने भी सुभान अल्लाह किस तरह से जो है इस जिम्मेदारी को लिया, और किस तरह से एहसन तरीके से जो है इस जिम्मेदारी को निभाया भी। अब उसके बाद ये जिम्मेदारी किन की है, हम मुसलमानों की है। और उसमें क्या है कि अब हम सबको जो है ना इस मामले में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि हम इस मामले में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, हम इस मामले में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और ये ऐसी चीज नहीं है कि अच्छा कुछ खास लोगों की ही जिम्मेदारी है, हर इंसान पर है कि वो इस किताब को ले और अपनी, यानी अब यहाँ पर जो है ना ये कहा गया कि जिस इंसान की जितनी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी उसकी सलाहियतें हैं, जितनी कि वो कर सकता है ना, वो उसने मैक्सिमम डालना है। अब ये हर इंसान से रिक्वायर्ड नहीं है कि जो कुछ वो करेगा वो यानी बहुत बड़े लेवल पर हो, या फिर ये कि उसके रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े आने चाहिए, या बहुत बड़ा बड़ा काम हो। नहीं, हर इंसान की जो एबिलिटीज हैं, जो उसकी कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। कोई कितना कर सकता है, कोई कितना कर सकता है, कोई कितना कर सकता है, किसी में कुछ खूबी है, किसी में कोई सलाहियत है, किसी में कोई यानी कोई और स्किल है। तो बेसिकली क्या है कि हर इंसान जितनी जो कुछ वो लगा सकता है, यानी इस मामले में सुस्ती नहीं होनी चाहिए और कोताही नहीं होनी चाहिए। और इस चीज को यानी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हाँ ये हमें किताब दी गई है, सिर्फ अपने पढ़ने के लिए और बरकतें हासिल करने के लिए हमें ये किताब नहीं दी गई, बल्कि इसके अलावा ये किताब दी गई है क्योंकि ये पैगाम तमाम इंसानों के लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है। ये हमें ये नहीं कहा गया कि हम मुसलमानों के पास ये किताब है तो हम बस खुद ही पढ़ते रहें और खुद ही जो है ना वो सवाब लेते रहें। नहीं, इसको क्या है दूसरों तक पहुंचाना है। तो इस मामले में जो है ना हमें खुद देखना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली जो है इस मामले में क्या कर रहे हैं, कुछ हिस्सा अपना डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। और जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें वक्त दिया है, ताकत दी है, एनर्जी दी है, सलाहियतें दी हैं मुख्तलिफ तरह की, तो हम उनको किस तरह से इस मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये कि हम जो है ना जस्ट उनको सिर्फ दुनिया की तरफ जो है सर्व किए जा रहे हैं और अपनी सलाहियतों को सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया में जो है खर्च कर रहे हैं। और फिर ये भी है
کہ اس معاملے میں ایک اور چیز کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یعنی اس کام کو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ، کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں اس کام کو کر رہی ہوتی ہیں کہ قرآن کو جو ہے، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو جو ہے وہ عام کر رہی ہوتی ہیں، پھیلا رہی ہوتی ہیں، اشاعت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں یعنی یہی ہے نا کہ جہاد ہر انسان اپنی صلاحیت اور اوقات کے مطابق کرے گا۔ تو کیا ہے کہ پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہوں، یعنی قرآن کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جانے والے ہوں، تو ان کی جو ہے نا، اگر ان کو کسی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے سے مدد اگر درکار ہے تو ان کی کرنی چاہیے، ان کے کاموں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ ان کی مدد کرنا اور ان کے کاموں کو فیسیلیٹیٹ کرنا جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا وقت دے کر ہو سکتا ہے، پیسہ دے کر ہو سکتا ہے، کوئی خاص صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، کوئی لکھنے کی صلاحیت ہے، کوئی اچھا بولنے کی صلاحیت ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی صلاحیت اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے تو وہ اس صلاحیت کو اس میں جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے جو ہے وہ یعنی ان لوگوں کے کام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ جہاد کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہوا، اور وہی تو ہے، الذی جس نے مرجا جاری کر دیا یا ملا دیا، البحرینی دو دریاؤں کو، ہادا یہ عذب شیریں، فراتن پیاس بجھانے والا، وہادا اور یہ ملحن کھاری، اجاجن کڑوا، وجعلا اور بنایا، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن آڑ، وہجرن اور اوٹ، محجورہ مضبوط۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا۔ اب یہاں پر جو ہے دو دریاؤں کے ملانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دو دریا کیا ہیں؟ یعنی بحرین، کیا مطلب کیا بن رہا ہے کہ دو بہت بڑے بڑے پانی کے ذخیرے ہیں، کوئی چھوٹی سی یعنی پانی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دو بہت بڑے پانی کے ذخیرے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ دو دریا ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ بہت میٹھا پانی ہے، بہت ہی زبردست میٹھا پانی ہے، اور بہت ہی اچھا پانی ہے، یعنی ایسا پانی جو کہ کیا ہے؟ تازہ ہے، میٹھا ہے، اور یہ کہ جب اس کو پیا جائے تو بڑا اچھا سا افیکٹ آتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ پانی جب آپ پیئیں تو بڑا اچھا سا افیکٹ آپ پہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر پانی جو ہے وہ، اس کا ٹیسٹ ایوری تھنگ جو ہے وہ اچھی ہو۔ ایک پانی کیا ہے؟ بہت شیریں ہے، زبردست ہے، میٹھا ہے، اور دوسرا پانی کیسا ہے؟ ملحن اجاجن، کھاری اور کڑوا ہے، یعنی سالٹی ہے اور بہت زیادہ بٹر ہے۔ اب یہ جو یعنی دو پانی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ سبحان اللہ، ملا تو دیا، ایک طرف میٹھا دریا بہتا ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ کھاری اور کڑوا دریا بہتا ہے، لیکن ان کے پانی کیا ہیں؟ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور کیوں نہیں ملتے؟ وجعل بینہما برزخا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو ہے وہ آڑ بنا دی ہے، بڑی مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ دو دریا ہیں، اور ان دو دریاؤں کا ہمیں پانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ملتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سائیڈ بائی سائیڈ دونوں جو ہے چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ دونوں کا پانی کیا ہے؟ آپس میں ملتا نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جیسے کہ پیچھے بتایا گیا کہ وہاں پر اب ایک سوسائٹی ہے، وہاں پر مسلمان بھی تھے، توحید بھی تھا، شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، ایمان بھی تھا۔ تو دو مختلف چیزیں ہیں اور ایک ہی جگہ پر ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہے کیا کہ مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کانٹراسٹ میں نظر آتی ہیں، کہ یعنی بالکل ایک دوسرے کا اپوزٹ، ایک دوسرے کی ضد میں چیزیں نظر آتی ہیں، بٹ ڈزنٹ مین کہ ایک چیز جو ہے دوسری چیز میں جا کر جو ہے نا وہ مرج ہو جائے، یعنی اپنا آپ، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کھو دے اور دوسری چیز میں جا کر جو ہے وہ مکس ہو جائے۔ کیونکہ اور یہ مکسنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، بالکل دو مختلف جو ہے اس کی طرز کی دو مختلف کیٹیگریز ہیں، یعنی دو مختلف طبیعت کی چیزیں ہیں، تو ان کا ملاپ جو ہے نا کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سائیڈ بائی سائیڈ تو چل سکتی ہیں، ایک جگہ پر ایگزسٹ کر سکتی ہیں، ایک جگہ پر رہ سکتے ہیں،
لیکن ان کا آپس میں ملنا جو ہے نا یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. یعنی جب بھی کوئی یہ آپس میں ملے گا تو کیا ہوگا کہ ایک جو ہے دوسرے میں جا کر مرج ہو جائے گا. یعنی ایک جو ہے اپنی آئیڈینٹی کو کھو دے گا تو ہی جو ہے دوسرے میں جا کر جو ہے مکس اپ ہوگا. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ یعنی انسان رہتا ہے اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہاں جو مین چیز مین لیسن ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کہیں پر بھی ہو اس کے ارد گرد کیسا سا بھی ماحول ہے کسی بھی قسم کے لوگ ہیں لیکن مومن کیا ہے اپنی شناخت کو اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا اس کے ارد گرد کچھ اور ہے تو وہ جو اپنی شناخت کو کھو دے اور دوسروں میں جا کر جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی جس طرح سے یہ پانی بھی دو دریا ہیں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے ایک جگہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. یعنی اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کہیں کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں کوئی کافر نہ آ کر بسے. نہیں, یہ دو چیزیں ایک جگہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپس میں یعنی کوآرڈینیٹ کر کے رہ بھی سکتی ہیں. ایک دوسرے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. لیکن کیا ہے اپنی اپنی یعنی ایک مومن جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے نا وہ برقرار رکھے اپنی شناخت جو ہے اس کو قائم رکھے. اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح سے پانی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی پانی میٹھا ہے اور کوئی کڑوا ہے تو اسی طرح کیا ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے. کچھ انسان بڑے میٹھے سے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے کڑوے سے ہوتے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ میٹھا انسان کہے کہ اچھا میں تو جو ہے نا یہ چونکہ میرے قریب میں جو شخص ہے یہ تو بدلحاظ قسم کا شخص ہے یہ تو زبان کا بڑا کڑوا ہے اور یہ تو اس میں یہ برائی ہے اس میں یہ برائی ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. نہیں, انسان یعنی کیا ہے کہ آپس میں رہا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویریشن بنائی ہے. مختلف لوگ ہیں مختلف طرح کی چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بالکل الگ الگ ہوں. نہیں, وہ ایک جگہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں. جس طرح کے کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں مزے سے اپنی اپنی وہ اس میں رہتے ہیں باؤنڈریز میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں مکس اپ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. تو کیا ہے کہ یعنی اور یہ بھی چیز ہے کہ جو یعنی اب ایک شخص جو کہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بد زبان کے ساتھ رہتے رہتے وہ اپنی شناخت کھو ڈالے. یعنی اپنی اس اچھی چیز کو جو ہے یعنی وہ بھی بد زبان کے مقابلے میں کیا ہے وہ بھی بد زبانی کرے. نہیں, اپنی وہ جو شناخت ہے ایک اچھی شناخت ایک اچھی آئیڈینٹی اس کے پاس ہے اس کو جو ہے وہ قائم رکھے. اور یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جہاں کہیں پر بھی ہو اس کے ارد گرد مختلف مزاج کے مختلف طرح کے لوگ ہوں گے اور اسے کرنا کیا چاہیے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی اچھی باتوں پر قائم رہے اپنی اچھائیوں پر ثابت قدمی دکھائے اور دوسروں کی برائیوں سے دوسروں کی غلط چیزوں کا اثر جو ہے اپنے آپ پر نہ آنے دے اور یہ بھی کہ دوسروں کے لیے کوئی تنگی کا باعث نہ بنے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا کہے کہ اچھا یہ تو بڑے جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ بد قسم کے لوگ ہیں تو میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. نہیں, رہا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے کہ ان کا انفلوئنس جو ہے اپنے آپ پر نہیں آنے دینا چاہیے. اور جیسے کہ ہم اب یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر بھی اب ہمارے لیے بڑی یعنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ جب ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا دین سچا دین ہے اس کی باتیں سچی ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا ہے سب درست 100% ایکوریٹ باتیں ہیں. تو پھر کیا ہے کہ الحمدللہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں تو اپنی دین کی باتوں کے معاملے میں جو ہے نا یعنی کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یعنی ہے کیا کہ جب انسان اچھی بات پر ہو درست بات پر ہو صحیح بات پر ہو تو اپنی اس چیز پر تو اس سے مور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور زیادہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت جو ہے نا ارد گرد کے پریشر کی وجہ سے اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا اس کو لوز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے
کہ وہ الذی، اور وہی تو ہے جس نے خلقہ پیدا کیا من الماء پانی سے بشرن آدمی، فجعلہ پھر بنایا اس کا نسب و صہرا اور سسرال، وکانا اور ہے ربو کا تیرا پروردگار قدیرہ قدرت والا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پانی سے آدمی کو پیدا کیا۔ جیسے ہم دیکھیں کہ ہر جاندار چیز جو ہے نا اس کا اوریجن جو ہے وہ کیا ہے، پانی ہے، یعنی ہر جاندار چیز جو ہے پانی سے بنی ہے۔ اور اگر ہم بشر جو ہے آدم علیہ السلام کو لیں تو آدم علیہ السلام جو ہے ان کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن اوریجن کیا ہے، یعنی ہر جاندار چیز کا کیا ہے، پانی۔ اور اگر ہم عام انسانوں کو لیں تو بھی عام انسان کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے، پانی سے ہوتی ہے، یعنی نطفہ کیا ہے، پانی ہے۔ اور پھر اس سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا، نسب یعنی خاندان، اور صہرا اور سسرال، یعنی نسب میں بیسیکلی کون سے رشتے آ جاتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا اور پانی سے پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے جو ہے رشتے ہیں جو کہ کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں، اور صہرا جو ہے یعنی وہ رشتے جو کہ شادی کے بعد بنتے ہیں۔ اور شادی کے بعد کون سے رشتے بنتے ہیں، جو کہ سسرالی رشتے ہوتے ہیں، یعنی مرد کے لیے بھی سسرالی رشتے بن جاتے ہیں اور عورت کے لیے بھی جو ہے وہ سسرالی رشتے دار بن جاتے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے کیا ہے، اس کے کون سے رشتے ہوتے ہیں، جو کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نسب میں جو ہے جیسے یعنی بیٹوں کے میننگز میں بھی لیا گیا، اور سہرا کیا ہے، یعنی بیٹیوں کی صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور یہ دو طرح کے رشتے جو ہے نا آگے بنا دیے، ایک خونی رشتے ہیں اور ایک کیا ہیں جو کہ شادی کے تھرو بنتے ہیں، یعنی سسرالی رشتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ تمام انسان جو ہے نا آپس میں کسی نہ کسی طرح سے ریلیٹڈ ہے، یعنی انسانوں کو الگ الگ جدا جدا نہیں رکھا گیا کہ ہر انسان جو ہے وہ بس الگ الگ ہو اور اس کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ہم ریلیٹڈ ہے نا ایک دوسرے سے، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنیاد مل جاتی ہے جس سے کہ کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پر جو ہے نا دو بتا دیے گئے کہ خونی رشتے ہیں اور یہ کہ سسرال کے ذریعے سے رشتے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ تمام انسان جو ہے کس طرح سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں، کہ سارے کے سارے کیا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد ہیں، تو سارے کے سارے انسان کیا ہیں، آپس میں جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں۔ اور یہ چیز بھی انسان کے لیے یعنی بڑی کمفرٹنگ ہو جاتی ہے کہ جب آپ اکیلے نہ ہوں بلکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ کیا ہوں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو، کوئی نہ کوئی ریلیشن ہو، یعنی آپ کا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، بیسیکلی بات کیا ہے کہ یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں یہ جو رشتہ قائم کر دیا ہے، اور مختلف طریقوں سے ہمیں یعنی نظر آ رہا ہے کہ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ رحمت کس صورت میں ہے کہ جسٹ امیجن کہ اگر ہم کسی جگہ پر جائیں تو اب اگر ہمیں یہ ہو کہ اچھا پتہ نہیں، ہم نے اکیلے جانا ہے، اور ہمیں جا کے وہاں پہ پتہ چلے کہ ہمارے جاننے والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو انسان کتنا جو ہے نا یعنی بے چین سے ہی بیٹھا رہتا ہے، اور یہ کہ یعنی جلدی ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ نکل جائے۔ لیکن جہاں پر آپ جائیں اور آگے سے آپ کے جاننے والے ہوں، بہت جاننے والے ہوں، تو انسان اس جگہ کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو انسانوں کا آپس میں ریلیٹڈ ہونا ہے، یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں بھی جیسے کہ پیچھے بتایا گیا کہ یعنی کھارا پانی ہے اور میٹھا پانی ہے، لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح اور یہ کہ دونوں کی جو ہے نا اپنی جگہ پہ امپورٹنس بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا یعنی صرف میٹھا پانی ہی بہت اچھا ہے اور کھارے پانی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں، کھارا پانی بھی کیا ہے، اس کی بھی ویلیو ہے، اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں، تو رشتوں میں بھی کیا ہے کہ کوئی رشتہ بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی غیر اہم ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں، ہر رشتہ جو ہے اپنی جگہ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ دو رشتے بنتے ہیں، ایک یعنی خون کا رشتہ ہوتا ہے اور دوسرا سسرال کا رشتہ ہوتا ہے،
تو انسان جو ہے نا اپنے خونی رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائمز دوسرے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، ان کو سمجھتا ہے یعنی ان کے اس کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کا ہونا یا نہ ہونا جیسے برابر ہے۔ تو بیسیکلی بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ جس طرح میٹھے پانی کے مقابلے میں نمکین پانی بھی اہمیت رکھتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح کیا ہے، بے شک جو نسب کے رشتے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، بہت پیارے بہت میٹھے رشتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دوسرے رشتے بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، مالا یعنی ایسے لوگوں کی ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، مالا ینفعہم جو کہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتے، ولا اور نہ یضرہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وکانا اور ہے الکافر کافر علی پر یا خلاف ربہ اپنے رب کے ظہیرہ یعنی مددگار۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آم، ان تمام باتوں کے باوجود، یعنی پیچھے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، اپنی مہربانیاں جو ہم انسانوں پر ہیں وہ تمام بتائی گئیں، اور پھر یہ کہ یہاں پر جو ہے مثال دے کر بتایا گیا کہ کس طرح سے دو مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بتا بھی دیا۔ اور اسی طرح یعنی جو چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے بظاہر کہ ان میں فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو خود سے خود نہیں پتہ چلتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے چیزوں کا فرق جو ہے انسان کو بتا دیا، اور چیزوں کا فرق بتا دیا۔ اسی فرق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یعنی ایمان اور کفر بھی کیا ہیں، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی بھی جو ہے نا لینا دینا نہیں ہے، یہ دو ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اور یہ کہ کس طرح سے توحید جو ہے کفر سے بالکل الگ ہے، اور توحید ہے کیا، یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ کیا ہیں، نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسا کر کے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اوروں کو معبود بنانا، ایسا کر کے کیا کرتا ہے کافر، اللہ کے خلاف کیا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کس طرح سے، کہ یعنی بیسیکلی جو ہے کافر جو ہے کفر کر کے شیطان کا مددگار بنتا ہے، شیطان کا مددگار بنتا ہے، کس کے خلاف مددگار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف مددگار بنتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا یعنی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی انسان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہیلپر کس کا ہے، وہ مددگار کس کا ہے، شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے۔ تو جب بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بات کو نہیں مانتا، تو ایکچولی کیا ہے، وہ شیطان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ۔ اور پھر کیا ہے، وما اور نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الا مگر مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی خوشخبری دینے والا، خوشخبری کیا کہ جو ایمان لے آئیں تو ان کو کیا ہے، اچھے انجام کی خوشخبری دے دو، اور جو نہ مانے تو ان کے برے انجام کا ان کو ڈراوا دو۔ اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے ما اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر من اجرن کوئی اجر، الا مگر من جو شاء چاہے، ان یہ کہ یتخذا اختیار کر لے الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف جو ہے وہ راستہ۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ آپ تو کیا ہیں، لوگوں کو جسٹ پیغام دینے کے لیے ہیں، یعنی آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، اور پیغام کی صورت میں، خوشخبری کی صورت میں اور ڈراوے کی صورت میں، اور یہ کہ اس کام کو کر جائیں، اور لوگ جو ہے لوگوں کا رسپانس کیا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ ذمہ دار کس بات کے ہیں کہ لوگوں تک بات کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اور اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اپنے کام کو کر رہے تھے،
اور لوگ مانتے نہیں تھے۔ اب یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میں یعنی یہ جو کام میں دن رات کر رہا ہوں اور انتھک ہو کر کر رہا ہوں، پوری محنت کے ساتھ کر رہا ہوں، پیچھے کہا گیا نا کہ جہادن کبیرہ، جاہد، کہ جہاد کرو اور کبیرہ کرو، تو پوری پوری اپنی ایفرٹس لگا کے پوری محنت کے ساتھ انتھک ہو کر جو ہے یہ کام کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کام پر جو ہے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، یعنی تم جو ہے یعنی اس کام کی اتنی مخالفت کرتے ہو اور میری بات کو یعنی بیسیکلی کسی انسان کی سنسیئرٹی کا اسی بات سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے نا کہ بھئی وہ اپنے کسی جو ہے ذاتی مفاد کی خاطر اگر کچھ نہیں کر رہا، اٹ مینس کہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا یعنی سنسیئر ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ یعنی اپنے فائدہ اگر کسی کام میں وہ اپنا فائدہ نہیں اٹھا رہا اور وہ آپ کو کسی کام کے لیے بار بار مجبور کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں آپ ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ اس چیز سے تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، ان مشرکین سے کہیں کہ اس کام پر یعنی تمہیں میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایمان کی طرف بلاتا ہوں، تو اس کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے، یعنی اگر کوئی ایمان لے آئے بیسیکلی، یعنی کیا ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یعنی یہ کہ جو شخص جو ہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی ایمان لے آئے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے، ایک دائی جو کہ انسانوں کو، دوسروں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور جو خالص ہو کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے یعنی سب سے بڑی اجرت، اس کے لیے سب سے بڑی اجرت کیا ہوتی ہے کہ کوئی اس کے بلانے پر جو ہے نا یعنی کسی کے لیے وہ ہدایت کا سبب بن جائے، یہ اس کے لیے کیا ہے بہت بڑی اجرت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہی بات کہی جا رہی ہے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا اپنے اس کام پہ، کام کی، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی یہی میری اجرت ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، یہی کیا ہے میری اجرت ہے۔ اور پھر کیا ہے وتوکل، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وتوکل علی الحی، کہ بھروسہ کرو کس پر، جو کہ الحی ہے، زندہ ہے، الذی وہ جو لا یموت نہیں مرے گا، وسبح اور تسبیح کر بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، وکفا بہ اور وہ کافی ہے بذنوبی گناہوں کے ساتھ، عبادہ اپنے بندوں کے، خبیرہ خبر رکھنے والا۔ یعنی اب کیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا بیسیکلی بہت مشکل کام ہے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی یعنی بڑا کام ہے، اور اس میں جو ہے نا یعنی انسان کو بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے، بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے، آسانی سے لوگ اچھی بات کی طرف نہیں آتے۔ آپ نے بری بات کی طرف بلانا ہے، آپ ایک دفعہ بلائیں گے لوگ 10 بار آئیں گے، آپ نے اچھی بات کے لیے بلانا ہے، آپ 10 بار بلائیں گے لیکن پھر بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، اور جب انسان اس کام کو کرتا ہے تو لوگوں کا جو رسپانس ہوتا ہے، لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے جو باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ڈفرینٹ کامنٹس جو سننے کو ملتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ساری باتیں سن کر جو ہے نا بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ اس کام کے لیے بالکل اکیلا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ارد گرد نگاہ دوڑاتا ہے کہ اچھا ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہو جو مجھے سپورٹ کرے، کوئی ہو جو میری بات کو اوکے کرے اور میرے ساتھ ہو، میرے کام کو کرنے والا ہو، یا پھر یہ کہ میری حمایت کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ جب انسان اس کام کو کر رہا ہو نا، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، تو ایسے میں ارد گرد لوگوں پر ریلائی کرنے کی بجائے کہ اچھا اتنے اتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو بہت اچھا ہے، فلاں کی سپورٹ مل جائے، فلاں میرے ساتھ ہو جائے، فلاں بھی میری بات کو جو ہے وہ اس کی حمایت کر دے تو میرا کام بہت اچھا ہو جائے گا، نہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ حی ہے، جس کو کہ کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہے کیا کہ عام یعنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ انسان جو ہے نا انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں انسان ریلائی کر رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال ہے کہ
یعنی ماں باپ جو ہیں اولاد لے رہے ہوتے ہیں، اور یعنی جب اولاد ملتی ہے اولاد کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اولاد پر خوب خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کرنی بھی چاہیے ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے۔ اور ان ریٹرن تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا آج ہم بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے ہمارے کام آئیں گے۔ ہم بچوں پر بھروسہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہماری اولاد ہے، ہم ان کے ساتھ یہ کریں تو یہ ان ریٹرن ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، یعنی ٹھیک ہے بچے ہماری ذمہ داری ہیں، ان کی پرورش کرنے میں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھا مسلمان بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش ڈالنی چاہیے، ان کی دنیا سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے اپنا پورا ڈال دینا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا چاہیے کہ جب ہم بے بس ہو گئے، جب ہم مجبور ہو گئے، جب ہم کمزور ہو گئے، تو کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات جو ہے نا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گی، کچھ نہ کچھ ہماری، یعنی ہماری جو بھی ضرورت ہے، ہماری جو بھی کمی ہے، جو بھی یعنی کمزوری ہے، اس چیز کے لیے سبب بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یقین کریں کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کی طرف دیکھتا ہے، صرف اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے چیزیں اس کی یعنی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے جو اس کے کام جو ہے وہ سنور جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان انسانوں کی طرف دیکھتا ہے امید لگا کے، تو یقین کریں جدھر آپ نے اپنی نگاہیں ڈالی ہوتی ہیں نا، وہیں سے آپ جو ہے نا یعنی پچھتا کر واپس آتے ہیں۔ بڑا یعنی آپ مایوس ہو کر جو ہے نا واپس آتے ہیں کہ اوہو، یعنی مجھے تو بڑا تھا یہ فلاں میرے ساتھ ہے، میں فلاں فلاں ٹائم میں اس کے ساتھ بہت اچھی رہی، اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور اب وقت آیا تو اس نے تو نظریں پھیر لی۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی کچھ ہو، ایسا نہیں ہے کہ یعنی رشتوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ مینس کہ جو فائنل یعنی توکل ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہمارے کام آنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے ہی کام نکلواتی، نہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سبب کے طور پر جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ تو بھروسہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے سبب جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اور یہاں پر جو ہے، اور پھر یہ بھی چیز کہ یعنی حی، کہ وہ زندہ ہے۔ اگر باقی جو چیزیں ہیں جن پر ہم تکیہ لگاتے ہیں تو وہ تو عارضی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ جس پر آپ نے بھروسہ کیا کہ آج وہ ہے، کل وہ نہ ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اگر بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ ذات کیا ہے؟ الحی ہے، لا یموت، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ وسبح بحمدی، تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ۔ تسبیح کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ پھر وہی بات کہ جب انسان اس کام کو کرتا ہے، خود دین کی طرف آتا ہے اور دوسروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے میں جو ہے نا بہت بار وہ پریشان ہوتا ہے اور غم زدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان کے دل کو سکون دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اور تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی انسان پریشان ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی طرح کی کچھ بھی چیز چل رہی ہو، کوئی بات سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو بس تسبیح انسان کرنا شروع کر دے، تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان کرنا شروع کر دے۔ یقین کریں کہ دل جو ہے نا بہت سکون میں آ جاتا ہے، اور ہر طرح کی چیز جو ہے نا انسان کے دل و دماغ سے بالکل چھٹ جاتی ہے، پرے ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ یعنی جب انسان پریشان ہوتا ہے یا کوئی چیز اس کی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کا دماغ منتشر ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا دل دماغ سکون میں آئے گا تو دونوں کی کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب دماغ تھوڑا بہتر ہوگا تو آپ چیزوں کو بہترین طور پر دیکھ سکتے ہیں، بہترین ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اور اپنے کام کو جو ہے یعنی بہترین طور پر کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے ایسے حالات میں کہ جب انسان جو ہے پریشان ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈپریشن ہو، غم ہو، تو کیا ہے کہ تسبیح کرنی چاہیے۔ اور تسبیح جو ہے انسان کو ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی پریشانی سے جو ہے نا بالکل دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ یعنی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو ہے
کام کچھ بھی ہو تو ہم فوراً جو ہے نا ادھر ادھر دوسری چیزوں کی طرف بہت جاتے ہیں. جانا چاہیے، یہ دنیا کے چیزیں بھی ہمیں بطور سبب دی گئی ہیں، ان کو ہم نے اختیار کرنا ہے. لیکن یہ سبب کام کس وقت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے ہیں. اور جب آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اسباب اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کو جو ہے نا ورکنگ کر دیتے ہیں، بیسیکلی وہ کام آ جاتے ہیں اسباب. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ ایک دائی جو ہے اپنے کام کو کرتا جائے، جو کام اس کو دیا گیا کہ اس قرآن کو جو ہے پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے. تو اب یہ کہ اس کام کو کرنے میں جو ہے نا، یعنی پیغام پہنچائے، لوگوں کے عمل پر جو ہے نا وہ ذمہ دار نہ بنے، اس چیز کی کھوج میں نہ لگ جائے، اس چیز کو کی نہ ٹھان لے کہ اچھا میں فلاں سے عمل کروا کر چھوڑوں. نہیں، بتانا فرض ہے، عمل کروانا فرض نہیں ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ خود اس چیز کے لیے یعنی خبیرہ، خبر رکھنے والا ہے کہ کون سا شخص جو ہے کس قسم کے غلط کاموں میں ملوث ہے. الذی، وہ جس نے خلق السماواتی، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستتی، 6 دنوں میں، فی ستتی ایامن، 6 دنوں میں، ثم، پھر استوا، وہ جلوہ گر ہوا، علی العرشی، عرش پر. اب یہاں پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت جو ہے نا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر عظیم ذات ہے، اس قدر بڑی ذات ہے، اتنی عظمت والی ذات ہے کہ جس نے جو ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب پیدا کیا. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. اب یہ جو 6 دنوں میں کہا جاتا ہے نا، اس پہ بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی وائی 6 days، کیوں 6 دنوں میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، ایک لمحے میں بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر کہ ہمیں ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے. اب اس کی کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا، یعنی اس کا راز کیا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کی کیا وزڈم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہمیں کیا چیز بتائی گئی ہے کہ 6 دنوں میں جو ہے وہ پیدا کیا، یہ زمین آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ان تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا. اور پھر کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہوا. اب عرش پر مستوی ہوا، یہ بھی کیا ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر کہ ہمیں ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے. کیونکہ اس کا تعلق جو ہے غائب سے ہے، اور جو بات جو کہ ان سین ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کبھی بھی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس پر کیا ہے کہ اس کی کھوج میں اگر ہم لگ جائیں گے تو شیطان جو ہے نا بہت بہکا دے گا. پھر جو ہے نا انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے اور کہیں کا کہیں جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے جو ہے نا اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کیا ہے کہ ایز اٹ از جو ہے ان پر ایمان لے کر آیا جائے. کیونکہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی انسانوں کی آزمائش ہے کہ کون بنا دیکھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان لے کر آتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ الرحمن، بڑا مہربان، فاسأل، پس پوچھ لے، بھی اس کے بارے میں، خبیرہ، کسی باخبر سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو الرحمن ہے، الرحمن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا نام ہے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو یعنی کوئی نہیں جانتا رحمان کے بارے میں، تو اسے خود سے خود نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں نہیں جانتا اگر رحمان کو، تو میں خود ہی سوچوں کہ رحمان ایسا ہے، رحمان ویسا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق باتیں جو ہے نا انسان اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتا. یعنی اصل میں کیا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں جو ہے نا اپنے دماغ سے نہیں بنا سکتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسے، اللہ تعالیٰ ایسے، اچھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایسے یہ ہوگا، ایسے وہ ہوگا. نہیں، الرحمن بڑا مہربان، فاسأل بہ خبیرہ، پس پوچھ لے اس کے بارے میں کسی باخبر سے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تو کیا کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے پوچھے جو کہ کیا ہے؟ خبیرہ، باخبر ہے، جاننے والا ہے. یعنی ایسا شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا اور پہچانتا ہے، اس سے وہ پوچھ لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دور میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والی تھی، جاننے والی تھی. تو وہاں پر اگر کوئی الرحمن یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں جانتا، اگر اس کو پوچھنا ہے تو وہ کس سے پوچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی
اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بہت کچھ بتا دیا، تو پھر کیا ہے خبیرہ میں، یعنی وہ شخص جو کہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اپنے رب کی ذات کو پہچانتا اور جانتا ہے، اس کائنات پر غور و فکر کر کے اس نے اپنے رب کی ذات کو جانا اور پہچانا ہے، تو ایسے خبیر باخبر سے جو ہے وہ رحمان کے بارے میں پوچھ لے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اللہ کی بجائے رحمان کا ذکر ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان کی ہمیں یعنی اور بھی نظر آئے گا کہ اس نام کی تھوڑی ریپیٹیشن ہوئی ہے، وہ اس لیے بھی کہ جو مشرکین مکہ تھے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ جب رحمان کی بات ہوتی اور رحمان کی، تو کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ رحمان کون ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو پھر کیا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، پھر کسی باخبر سے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس جدو سجدہ کرو للرحمانی رحمان کو، قالوا وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ کیا ہے رحمان، یعنی وہی والی بات آ گئی کہ جب ان سے جو ہے یعنی مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ کون ہے رحمان، ہم نہیں جانتے رحمان۔ انسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لما اس کو جس کے لیے تأمرنا تو ہمیں کہتا ہے، وزادہم اور زیادہ کر دیا اس چیز نے ان کو، نفورا نفرت میں۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو ایک طرح سے رحمان کے نام سے جسے کہہ لیں کہ چڑ سی تھی، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کس رحمان کو تم ہمیں کہتے ہو کہ سجدہ کرو، اور جس کے لیے تم ہمیں سجدہ کرنے کو کہتے ہو یعنی رحمان کی جب تم بات کرتے ہو تو اس کا نام لینا کیا ہے، وزادہم نفورا، اس چیز سے تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں، یہ چیز ان کے اندر اور زیادہ نفرت جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان کون سی ذات ہے، تبارک الذی بہت ہی بابرکت ذات ہے، بہت ہی بابرکت ذات ہے، الذی جعل جس نے بنائے فی السماء آسمان میں، بروجن برج، وجعل اور بنائے فیہا اس میں، سراجا سورج کو، وقمرا اور چاند کو، منیرا روشن۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان کی ذات کون سی ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ذات ہے، وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور پھر اس میں جو ہے سورج بنایا، چاند بنایا روشنی کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بروجن جو ہے نا اس کا ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ ستارے کیا جاتا ہے، تو برج جو ہے نا بیسیکلی ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ بہت اونچی ہو اور دور سے اس کو دیکھا جا سکتا ہو، تو ستارے بھی کیا ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں اور بہت دور سے جو ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے برج کے میننگز میں کیا ہے کہ جیسے پوزیشن یا لوکیشن کسی کی کسی کا کوئی مقام ہونا، تو ستارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جو ہے نا ان کی سرٹن پوزیشنز ہیں، خاص ان کے مقامات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ستاروں کو ایز اے جی پی ایس جسے کہہ لیں کہ یوز کرتے تھے، ڈائریکشن کے جو ہے ستاروں کے ذریعے سے جو وہ لی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنایا، سراجن سورج کو بنایا، اور کیا ہے قمرن چاند کو بنایا، اور سورج کی جیسے کہ اپنی روشنی ہے اسی لیے سراج کا ورڈ جو ہے یوز ہو رہا ہے سورج کے لیے، کیونکہ سراج ایک ایسے لیمپ کو کہتے ہیں جو کہ روشنی کا بھی سبب ہو اور جس میں تپش بھی ہو، اور منیر جو ہے نا ایسی روشنی کہ جس میں کہ تپش نہیں ہوتی، اور جو ہے نا اپنے آپ میں بڑی کول سی روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی کس کی ہوتی ہے، چاند کی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی تو ہے جس نے جعلا بنایا اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو۔ اب پیچھے بیسیکلی جو ہے نا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بڑی برکت والی ذات ہے اور وہی رحمان ہے۔ اب اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو مہربانی ہے نا، اس کا تھوڑا سا یہاں پر ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں جو ہے نا چاند اور سورج کو رکھ دیا، یعنی کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہم انسانوں کے لیے، چاند اور سورج کا ہونا، ان ستاروں کا ہونا، اس سارے بیسیکلی سسٹم کا ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ہماری سروائیول کے لیے ہیں، اور یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور پھر کیا ہے کہ مزید مہربانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سسٹم بنا دیا، رات اور دن بنائے، اور یہ دن کیسے بنائے ہیں، رات اور دن کس طرح سے بنائے، خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات آ گئی تو رات کے بعد اب کیا ہے، دن آئے گا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور ایک کے بعد جب دوسرا آتا ہے تو دوسرے کو وہ ریپلیس کر دیتا ہے۔
اب یہ دن اور رات کا سسٹم بنایا جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا ہے، کیوں بنایا؟ لمن، کس کے لیے بنایا؟ لمن، اس کے لیے جو ارادہ ارادہ کرے، ان یہ کہ یدک کرا کے غور کرے، و ارادہ اور ارادہ کرے یا ارادہ کرے شکورا، شکر گزاری کا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دن اور رات کا سسٹم بنایا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے، یعنی دن اور رات کا آنا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بار بار جو ہے نا ہمیں یہ بات جو ہے نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس رات اور دن کے آنے جانے پر غور کرے۔ یہ بڑی ہی یعنی زبردست چیز ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو بہت ساری چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنے کے بعد کیا ہے؟ شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی چیز جو ہے نا وہ پھر بتائی جا رہی ہے کہ دن اور رات کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور یہ کس لیے ہیں؟ کہ ان پر یدکرا، غور کرے، نصیحت پکڑے، سوچے، غور و فکر کرے، تفکر کرے، اور پھر نصیحت پکڑے، اور پھر کیا ہے؟ شکر گزاری۔ یعنی یہ دونوں چیزیں انسان اگر ان سے کیا ہے کہ ان پر غور کرنے سے کیا ہے کہ وہ شکر گزار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دن اور رات، بیسیکلی دن اور رات اصل میں ہے کیا؟ کہ یہ وقت ہے۔ وقت کس طرح سے ہے؟ کہ جیسے اگر صرف دن ہی رہے، دن ہی رہتا تو ہمیں جو ہے وقت کا احساس نہ ہوتا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب صبح کے بعد شام آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہو دن گزر گیا، یعنی دن گزر گیا مین کہ وقت گزر گیا، وقت کے گزرنے کا احساس ہو جاتا ہے، اور ہمیں دن کے گزرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اچھا وقت موجود تھا۔ اگر دن ہی رہے یعنی سارا دن، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ صبح میں تھوڑی دھوپ ہوتی ہے، پھر دوپہر، اور پھر شام، تو یہ گریجول سا پروسیس، یعنی یہ ساری چیزیں یعنی گریجول ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وقت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اگر بس چمکتا ہوا دن 24 گھنٹے رہے، یعنی پھر تو گھنٹوں کا بھی کوئی حساب نہیں رہے گا، وہ تو یعنی بس دن ہے تو دن ہی ہے۔ تو دن اور رات بیسیکلی یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ کہ وقت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وقت جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ دن اور رات کا آنا جانا جو ہے نا وقت کا احساس انسان کے اندر اٹھا دیتا ہے۔ اگر دن ہی رہتا، چمکتا ہوا دن، تو کیا تھا کہ انسان کا یعنی اس کے اندر وقت کے گزرنے کا احساس نہ پیدا ہوتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو دن اور رات ہیں یہ ایکچولی وقت ہے، اور یہ جب دن سے رات بنتا ہے، رات سے دن بنتا ہے، تو یہ وقت کا گزرنا ہے، یہ چینج آف ٹائم ہے۔ اور جب چینج آف ٹائم ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یدکرا، یاد دہانی ہے۔ وقت گزرتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے۔ وقت چینج ہوتا ہے، وقت بدلتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب دن چل رہا ہوتا ہے، دن کے بعد جیسے ہی شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو ہمیں یاد آتا ہے، یعنی بہت سارے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں، سارا دن نہیں یاد آئیں گے، جیسے ہی وقت بدلا، وقت گزرا، شام ہوئی، تو یاد آ جائے گا اوہو فلاں کام میں نے تو آج دن میں کرنا تھا۔ وہ کیسے یاد آیا؟ شام کے آنے پہ، جب وقت گزر گیا، وقت کے گزرنے کا احساس ہوا، رات ڈھل گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ہمیں یاد آ گیا اوہو فلاں کام تھا وہ ہم نے کرنا تھا۔ تو بیسیکلی وقت کا گزرنا، یہ جو وقت کا بدلاؤ ہوا ہے، وقت میں جو چینج آتا ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے بہت سارے کاموں کی، بہت ساری باتوں کی۔ اور اسی طرح کیا ہے، یعنی بیسیکلی جو چیز، جو میسج یہاں پر پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ یعنی یہ وقت جو ہے نا یہ دن اور رات کی صورت میں ہے ہمارے پاس، یہ گزر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سسٹم بنا دیا کہ اس کے یعنی گزرنے کا احساس بھی، اس کے لیے بھی چیزیں رکھ دیں کہ دن اور رات رکھ دیے تاکہ ہمیں اس کے گزرنے کا احساس ہوتا رہے۔ اور پھر یہ کہ یہ وقت جو ہے نا بہت ہی قیمتی ہے، اس وقت کو جو ہے نا یعنی بھرپور اس کا جو ہے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے پہلے کہ یہ یعنی اینڈ ہو جائے۔ اب یہ جو دن اور رات کی بات ہوئی ہے نا، اس میں کیا ہے کہ جیسے بیسیکلی جب دن آتا ہے
تو دن بیسیکلی جب شروع ہوتا ہے تو یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے ایک چانس ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ان کاموں کو کرنے کی جو کہ پچھلے دن ہمارے رہ گئے تھے، جو پچھلے دن ہم نے نہیں کیے، اور رات کے آنے پر ہمیں ریئلائز ہوا اور ہم نے کہا اوہو یہ فلاں فلاں کام ہے جو کہ ہمارے رہ گئے تھے، اب کیا ہوگا، اب ہمیں کل کرنے ہیں۔ اور جیسے ہی کل ہمیں ملے گی، اگلے دن دن آئے گا، صبح روشن ہوگی، تو یہ صبح روشن ہونا، دن کا آنا، یہ کیا ہے، another اپرچونٹی ہے کہ ہمارے کام جو وہ رہ گئے تھے اب ہم ان کاموں کو کر لیں۔ اور یہ اس بات کا بھی احساس ہمارے اندر اٹھاتا ہے کہ اب ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ پچھلے دن ہمارے یہ کام رہ گئے تھے، ہم بھول گئے، ہم نے جو ان کو اگنور کر دیا یا کسی بھی طرح سے اپنے وقت کو کسی اور کام میں ضائع کر دیا اور ہم ان کاموں کو نہیں کر پائے، اگلا دن جب ملا تو یہ اس بات کی یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے کہ اب وقت کو بہت اچھے سے استعمال کرنا۔ آج کا دن ایک اور موقع تمہیں دیا گیا ہے، اب اس وقت کو کیا ہے، بہترین استعمال کر لو۔ اور یہی چیز دیکھیں کہ اسی دن اور رات میں جو ہے نا، جیسے کہ یہ ریمائنڈر ہے کہ رات آ گئی، کام بہت سے رک گئے، اگلا دن ملا، سبحان اللہ الحمدللہ ایک اور اپرچونٹی مل گئی، اب ہم ان کاموں کو کرنے کے قابل ہو گئے، ہم ان کاموں کو کر لیں گے۔ تو کیا ہے کہ وقت کو ویلیو دی جائے، وقت کو ویلیو دی جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اب یہ ریمائنڈر اس چیز کا بھی ہے کہ جس طرح سے یعنی دن کے بعد جب یعنی دن تھا، موقع تھا کاموں کو کرنے کا، اور جب دن گزر گیا، رات آئی، تو اسی طرح کیا ہے کہ ابھی یہ زندگی ہے، یہ زندگی کیا ہے، انسان کا دن چل رہا ہے، یہ زندگی کیا ہے، انسان کا دن چل رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، رات آئے گی، رات آئے گی مین موت آئے گی۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے کہ دن کے اختتام پر انسان کو یاد آتا ہے کہ اوہو آج میں نے خام خواہ میں ادھر بیٹھی فون پہ باتیں کرتی رہی، اس سے بہتر تھا میں اپنا یہ کام کر لیتی، اس سے بہتر تھا میں یہ کر لیتی۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ جب انسان کو موت آئے گی، یعنی رات آ گئی، موت آ گئی، تو کیا ہے کہ اس وقت بھی وہ کہے گا کہ ہو اب کیا ہے، بہت سارے کام تھے، میں نے تو یہ بھی سوچا تھا یہ بھی کروں گی، میں نے تو یہ بھی سوچا تھا یہ بھی کروں گی، لیکن فلاں فلاں کام میں الجھ گئی، فلاں فلاں چیز میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، کاش کہ نہ کرتی، اور میرے کام جو اتنے ادھورے رہ گئے ان کو میں نہیں کر پائی، کاش کہ میں ان کو کر پاتی۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں، یعنی بیسیکلی موت کے بعد کیا ہے، کام تو رک جائیں گے، انسان کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا۔ اور ریمائنڈر یہاں ہمیں اس دنیا میں دیا جاتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف دن میں ہو سکتے ہیں، رات کو کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ کسی کوئی آفس کا کام ہے، آپ نے دن میں ان کو کال کرنی تھی، رات کو آفس بند ہے، لاکھ چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح کیا ہے کہ یہ دنیا میں یہاں پر ہمیں اپرچونٹی دی گئی ہے کاموں کو کرنے کی، چھوڑ دیں گے، پیچھے ڈال دیں گے، تو جب موت آ جائے گی لاکھ کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ہر روز کا یعنی دن اور رات، سبحان اللہ، ہر روز کا یہ کام ہے۔ تو کیا ہے کہ لمن اراد ان یذکرا، یہ دن اور رات کا خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنا کیوں ہے، اس شخص کے لیے کہ جو کہ ان دن اور رات کے آنے جانے پر جو ہے وہ غور کرے گا اور اس سے اپنے لیے نصیحت پکڑے گا۔ نصیحت کیا پکڑتا ہے کہ جس طرح سے دن کے بعد رات آ گئی، کام جو ہے سب بند ہو گئے، بہت سارے کام پیچھے رہ گئے، اسی طرح کیا ہے کہ ایک دن زندگی بھی جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی، بہت سارے کام جو ہے نا، یعنی انسان بیسیکلی اس وقت کو ویلیو دے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے نا ان کاموں کو کر جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب زندگی اینڈ ہو جائے تب اس کے دل میں جو ہے حسرتیں ہوں، ریگریٹ ہوں کہ اچھا ہو اپنا وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی یہ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان ہر روز جو ہے نا اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، ہر روز رات کو اپنا محاسبہ اس بات پہ کر سکتا ہے کہ جس طرح آج رات بہت سارے کام میرے یعنی دن کے رہ گئے، ان کو میں نہیں کر پایا، اور ابھی میں چاہوں بھی تو نہیں کر پاؤں گا، تو اسی طرح جو ہے یعنی میری زندگی جو ہے نا ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح کا آنا کیا ہے کہ یہ یعنی ایک اور موقع دے دیا گیا، اور جب انسان صبح اٹھے تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے
کہ ہم اس وقت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ یہ ساری جو دن اور رات کا آنا ہے، اس میں یعنی اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو کہ پھر یعنی یہ ساری چیزیں غور و خوض کرنے کے بعد کیا ہے کہ انسان جو ہے جس کے دل میں ہو کہ میں اس پر غور کروں، نصیحت پکڑوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اب کیا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَعِبَادُ، اور بندے الرحمانی، رحمان کے، الذین وہ ہیں جو یمشونا چلتے ہیں علی الارض زمین پر، ہونن آہستگی سے، وَإِذَا اور جب خاطبہم گفتگو کرتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل لوگ، قالو وہ کہتے ہیں سلامن سلام۔ اب یہاں پر جو ہے نا بڑی پیاری آیات ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی کچھ ہمیں صفات یہاں پر پتہ چلیں گی، کچھ خوبیاں پتہ چلے گی کہ وہ بندے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ ہم وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا وہی خوبیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان خوبیوں کو اپنائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، عباد الرحمن۔ اب جو ہے نا عباد کیا ہے کہ جیسے کہ عبد کی جمع ہے، عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے، اور عبد جو ہے نا بیسیکلی اس کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ یعنی عبادت گزار کے میننگز میں بھی آ جاتا ہے، یعنی عباد جو ہے یہ بیسیکلی جمع جو ہے یہ عابد کی بھی ہو سکتی ہے، اگر عابد کی لیں تو کیا ہے یعنی عبادت گزار، اور اگر عبید کی لیں تو پھر یعنی عبد ہے یعنی غلام۔ تو اب یہ جو غلام ہے اور یعنی عبد، اور جو عابد یعنی عبادت گزار ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں، سب کے سب جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، لیکن کیا ہے کہ عابد کون ہے؟ جو کہ یعنی خود اس چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا غلام، لیکن کیا ہے کہ وہ عبادت گزار ہے اور وہ عابد ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے خود اس چیز کو منتخب کیا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیا، کس طرح سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے، اس کی عبادت کر کے۔ اور کیا ہے کہ جب انسان اپنی مرضی سے اس بات کا انتخاب کرتا ہے، ہیں سارے کے سارے عبد، چاہے وہ مسلمان ہے تو چاہے وہ کافر ہے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے تمام انسانوں پر چلتا ہے، یعنی دیکھنے کو بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کافر اللہ کا کہا نہیں مانتا، لیکن کیا ہے کہ کافر جو ہے وہ اس چیز کا یعنی ہے تو وہ اب غلام ہے، لیکن وہ اس چیز کا انتخاب کرتا ہے، خود منتخب کرتا ہے، خود پسند کرتا ہے اپنے لیے اس چیز کو کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرنی، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لانا، لیکن یہ جو انتخاب ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس انتخاب کا بیسیکلی موقع دیا ہے، اس کو جو ہے فری ول دے رکھی ہے، لیکن کیا ہے اس فری ول کے علاوہ کیا ہے؟ ہر چیز میں وہ کافر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد اور غلام ہے، کس طرح سے؟ کہ اس کے جسم پر، اس کے باڈی سسٹم پر، اور اس کے جو تقدیر کے فیصلے ہیں سارے کے سارے اللہ کے حکم پر ہوتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر جو ہے اس کے جسم میں بیماری آتی ہے، اللہ کے حکم پر جو ہے اس کے جسم جو صحت یاب ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر ہی جو ہے اس کو رزق ملتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے جو اس کو موت آتی ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم پر ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ تمام کے تمام انسان کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اور عبد غلام جو ہے نا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ مالک کا چلتا ہے۔ تو کافر جو ہے نا اگر وہ کفر کرتا ہے تو یہ مرضی کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کو دے رکھا ہے، باقی چیزوں میں کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد ہے، غلام ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ اپنی مرضی سے یعنی ہیں تو بندے ہی ہیں تو غلام ہی، لیکن کیا ہے اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ انہوں نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو یہ بات چونکہ یعنی انسان اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کرتا ہے، خود اس چیز کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت بات پسندیدہ بن جاتی ہے کہ انسان خود جو ہے خوشی خوشی اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دے رہا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، بہت ہی پسندیدہ بن جاتی ہے۔ اور جب انسان جو ہے اس طرح سے کرتا ہے کہ خود جو ہے خوشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو دیتا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو جو کہ اپنی مرضی اور خوشی سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آ جاتے ہیں، تو ان کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آنر دے رہے ہیں، عباد الرحمن، اپنے نام کے ساتھ اپنے ساتھ نسبت کر کے جو ہے ایسے بندوں کو جو ہے نا وہ عزت دی جا رہی ہے۔ اب آگے ان کی خوبیاں کیا بتائی جا رہی ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر وہ جو ہے آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آہستگی سے کیا مراد ہے کہ یعنی ان کی جو چال ہے نا وہ بڑی یعنی پروقار ہوتی ہے، اور جس میں تواضع ہوتی ہے، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ کہ جو متکبرانہ چال ہوتی ہے نا اس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں، یعنی ایسی چال کے جس سے جو ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ چال جو ہے نا بیسیکلی انسان کی ذہنیت کو، اس کی سوچ کو، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کا عکس جو ہے نا اس کی چال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے اس کا اثر اس کی چال پہ آتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی اس کی چال پہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھ رہا ہوتا ہے، بے بس اور کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے، تو بھی اس کا اثر جو ہے اس کی چال پہ آتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان کی تھنکنگ جو ہے نا وہ اس کی چال میں جو ہے نا وہ عیاں ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا جو عباد الرحمن ہیں ان کی چال کو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی ماڈریٹ قسم کی واک ہوتی ہے، یعنی کیا ہے کہ متکبرانہ قسم کی چال بھی نہیں ہوتی، بہت شیخی پر مبنی چال بھی نہیں ہوتی، اور بہت جسے کہہ لیں کہ سستی اور اپنے آپ کو بالکل یہ دکھانا کہ اچھا ہم میں تو جان ہی نہیں ہے، یا بالکل ہم بہت ہی کمزور، اس طرح کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ بہت ہی پروقار طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اور یہ وقار اور یہ تواضع ان میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ چال کا تعلق کیا ہے، تھنکنگ کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چال کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چھوٹے، لیکن کیا ہے کہ چال جو ہے نا بڑی پروقار تھی، بہت ہی یعنی پروقار طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے چلتے تھے۔ اور یعنی اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ ایسی چال نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کمزوری، کم ہمتی کا جو ہے پہلو نظر آئے، یا ایسے لگے کہ جیسے پتہ نہیں اس شخص کو کوئی بیماری ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا، یعنی اس قسم کی چال نہیں ہونی چاہیے۔ انکساری کا مطلب جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کمزور دکھائی دے اور بیمار دکھائی دے، نہیں۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ یعنی جو ہے نا بہت اکڑ کر بھی نہیں چلنا چاہیے، متکبرانہ چال بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح سے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ بہت ظالم اور جابر اور جسے کہتے ہیں کہ اوباش قسم کے لوگوں کی چال ہوتی ہے، اور یا پھر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لے تو بہت شیخی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے یعنی ایک جو عباد الرحمن ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اور چال ان کی کیا ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی چونکہ ان کی چال میں وقار کیوں آتا ہے، کیونکہ ان کا اپنی سوچ پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ انسان کی سوچ کا اثر جو ہے اس کی چال میں دکھائی دیتا ہے، تو ہے کیا کہ چونکہ عباد الرحمن جو ہے نا ان کو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اپنی تھنکنگ کو وہ بڑے اچھے سے قابو کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کسی بھی قسم کی سچویشن ہو، ہر حال میں کیا ہے ان کی واک کیسی ہوتی ہے، بڑی ماڈریٹ ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب ان کا جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں،
بلکہ کیا ہے، قالو سلاما، کیا کہتے ہیں، سلاما. یعنی بیسیکلی یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ان کا جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑے، جاہل کون ہے؟ یعنی جاہل وہ نہیں ہے کہ اچھا جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے. جاہل کون ہے یہاں پر؟ کہ وہ شخص جو کہ خام خواہ میں لمبی لمبی بحثیں کرتا ہے، بیکار قسم کی اینڈ لیس قسم کی ڈسکشنز کرتا ہے، جن کا کوئی یعنی ایک ہوتی ہے نا ڈسکشن آپ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بڑی پروڈکٹیو قسم کی ہوتی ہے. اچھا آپ اس ڈسکشن سے بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بحث کے بعد، اس ڈسکشن کے بعد کوئی فائنل کنکلوژن، کوئی اچھے پوائنٹ، کسی اچھے نقطے تک ہم پہنچیں گے. وہ نہیں، بلکہ کیا ہے، یعنی ڈسکشن کیسی ہے کہ بس دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو غلط ثابت کرنا اور خام خواہ میں اپنی بات پر اڑے رہنا. یعنی اس قسم کی خام خواہ میں باتوں کو جو ہے نا بہت زیادہ طول دینا. تو ایسے لوگوں سے جب عباد الرحمان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بحثوں میں الجھ نہیں جاتے، ان کے ساتھ جو ہے نا لمبی لمبی بحثیں نہیں کرنے لگ جاتے، بلکہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بحث ہے برائے بحث ہے اور یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو درست ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بات کو جو ہے نا سمجھیں گے نہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ عباد الرحمان جو ہے نا وہاں پر ڈٹ نہیں جاتے کہ نہیں نہیں میں تو اس کو سمجھا کے چھوڑوں گا، میں تو اس جاہل کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا. جب پتہ چل گیا کہ سامنے والا جاہل ہے تو پھر کیا ہے، سلامہ. پھر وہیں پر جو ہے نا ڈسکشن کو اینڈ کر دیا جاتا ہے، وہیں پر جو ہے نا بات کو ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر سلام جو ہے نا یہ متارکہ کا ہے، یعنی بات کو اینڈ کرنے کا، کہ وہاں سے بات کو اینڈ کر دیا جائے اور وہاں سے انسان جو ہے وہ چل پڑے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر کون سا سلام ہے کہ یعنی کس طرح سے عباد الرحمان کا جب جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو کس طرح سے سلامن، کس طرح سے سلامتی کی بات کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی نرمی پر مبنی ہوتی ہیں. ایسے الفاظ ہوتے ہیں یعنی جاہلوں کے مقابلے میں، جاہل تو جو ہے نا یعنی بد زبانی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے گالی بھی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ خام خواہ میں الزام تراشی بھی کر رہا ہے، کریٹیسائز بھی کر رہا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب وہ جاہل کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ ہی جائے تو کیا ہے، سلامہ. سلامہ کس طرح سے کہ بہت ہی اچھے الفاظ کا وہ انتخاب کرتے ہیں، بہترین ان کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ یعنی الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نرمی اور محبت پر مبنی ہوتے ہیں. ان کے الفاظ سے کیا ہے، محبت اور نرمی کی جھلک ہوتی ہے. اور یعنی اصل میں کیا ہے کہ اینٹ کا جواب جو ہے نا پتھر سے نہیں دیتے ہیں، اینٹ کا جواب جو ہے نا پھول سے دے دیتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عباد الرحمان جو ہے نا وہ بات کرنے کے معاملے میں جو ہے نا بہت تیزی نہیں دکھاتے، کیونکہ جب انسان بہت تیزی دکھاتا ہے نا تو ہی کیا ہے کہ وہ یعنی اس کے منہ سے جو ہے نا بہت غلط قسم کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اور یہ چیز بھی یعنی یہ بڑا ہی زبردست قسم کا ٹول ہے عباد الرحمان کا جاہلوں کے مقابلے میں. کیونکہ ہے کیا کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ضدی ہے، ڈھیٹ ہے، کم عقل ہے، احمق ہے، باتوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی اور اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے اور اگلے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ اس کو لاکھ سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کریں وہ نہیں سمجھے گا، الٹا جو ہے آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو ایسے لوگوں کو یعنی ایک عام سوچ کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، میں ان کو سمجھا کے چھوڑوں، میں ان کو اپنی بات منوا کے چھوڑوں. ایسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی اگر انسان کسی شخص کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر کبھی بھی کسی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. بلکہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ یعنی کوئی آپ کے ساتھ ہارش ہے، اس کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ اختیار کر لیں، اس کے ساتھ آپ نرمی اختیار کر لیں تو کیا ہوگا، فائنلی جو ہے نا وہ شخص آپ کے قابو میں آ جائے گا، وہ شخص جو ہے نا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. لیکن یعنی اس چیز پہ انسان کی نرمی جو ہے نا اور اچھا رویہ اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے. اس کے باوجود یعنی ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ سامنے والا کس طرح سے بہیو کر رہا ہے، آپ کیا کریں، نرمی اختیار کریں
اور نرمی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ بڑے سے بڑے سنگ دل اور پتھر انسان کو بھی جو ہے وہ نرم کر دیتا ہے. اور یہ بات جو ہے نا بڑی جسے کہہ لیں کہ 100% ہے کہ اگر انسان جو ہے نرمی اختیار کرتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے نا وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، بلکہ بہت گہرا دوست بن جاتا ہے. اور یہ چیز بھی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ یعنی بہت غصے کے ساتھ بیہیو کرتا ہے تو ساتھ کیا ہوتا ہے، بیچ میں جو ہے نا شیطان آ جاتا ہے بیسیکلی. اور شیطان جو ہے وہ پھر خوب اس چیز کو جو ہے نا ابھارتا ہے، تاکہ کیونکہ وہ انسان شیطان جو ہے چاہ نہیں رہا ہوتا کہ دو لوگوں کے بیچ میں معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. وہ تو پھر اس کو اور جسے کہہ لیں کہ اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بھڑکاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا عباد الرحمن کی دو خوبیاں کہ ان کی چال جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے، بڑے پروکار طریقے سے چلتے ہیں، اور ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ جو عباد الرحمن ہے ان کی چال اور ان کی باتیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا زبردست ہوتی ہیں، دونوں چیزیں بہترین ہوتی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان پر کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انسان کی تھنکنگ کا افیکٹ جو ہے نا اس کی چال پر آتا ہے. اور اپنی سوچ کو قابو میں رکھنا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ جو ہے یعنی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا، اندر کی جو فیلنگز ہیں ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عباد الرحمان جو ہے نا ان کو اپنے اوپر جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا کنٹرول ہے، کہ ان کی چال بھی بہترین ہے کیونکہ ان کے اندر سکون ہے، اندر ان کی تھنکنگ اچھی ہے، تو وہ کیا ہے چال پر بھی نمایاں ہو رہی ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی الفاظ بھی اچھے ہیں کیونکہ کیا ہے کہ ان کو یعنی اپنی اس پر قابو ہے، اور بڑی عقل مندی کے ساتھ جو ہے جاہل کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ بھی چیز کہ جیسے کہ جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے خام خامے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ جاہلوں کے ساتھ آپ جو ہے بیکار میں یعنی بات کو طول نہیں دیتے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ عباد الرحمان جو ہے اپنے وقت کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے نزدیک وقت کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، اور اپنے وقت کو وہ بیکار باتوں میں ضائع نہیں کرتے، بیکار چیزوں میں، بیکار لوگوں کے ساتھ الجھنے میں، بیکار قسم کی بحثوں میں جن کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے، ان میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس کرنے کو اور بہت اچھے کام ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی انرجیز اور اپنے وقت کو سیو کیا ہوتا ہے اچھے کاموں پر صرف کرنے کے لیے. اور اسی میں سے اچھا کام کیا بتایا جا رہا ہے، والذین وہ لوگ جو یبیتون راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدوں و قیاما یعنی راتوں کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سارا دن اگر آپ بیکار قسم کی بحثوں میں الجھے رہیں گے، بیکار قسم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ بحث و مباحثہ میں پڑے رہیں گے، تو رات کو آپ عبادت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. رات تک تو آپ کی انرجی ساری جو ہے نا وہ ڈرین ہو چکی ہوگی. تو یہ عباد الرحمان کیا ہے، راتیں کس طرح سے گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں. راتیں کس طرح سے گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اور اس عبادت میں یعنی دن میں بھی اچھے کام کیے، راتوں کو بھی عبادت کی، اس کے باوجود کیا ہے، والذین وہ لوگ جو یقولون کیا کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اسرف دور کر دے عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب. اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، اتنے اچھے ہونے کے باوجود، اتنا اچھا اخلاق ہونے کے باوجود، راتوں کی عبادات کے باوجود اپنے رب کے عذاب سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں. اور ان کا یعنی فوکس دیکھیں کہ دنیا اورینٹڈ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ نگاہ ان کی کہاں ہے، اپنی آخرت کی زندگی پر. ان کی پہلی دعا کیا ہے کہ اپنے رب سے جو ہے یعنی کیا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ دور رکھ. کیوں؟ انا بے شک عذابہا اس کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب، کانا ہے غرامہ بڑی تکلیف دہ چیز. یعنی جہنم کا عذاب کیا ہے، بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اس سے جو ہے ہمیں دور رکھ. اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ عباد الرحمان جو ہے نا وہ اپنی راتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور بیکار قسم کی چیزوں میں نہیں گزارتے. اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری
ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں؟ کیا دن کو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہماری انرجی، ہمارا جو ہے ہمیں اتنا سٹیمنا رہے کہ ہم جو ہے نا رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، یا کہ ہم دن جو ہے بیکار باتوں میں ضائع کرتے ہیں اور بیکار چیزوں میں اپنی انرجی لگا کر رات کو جو ہے نا تھک کھا کر جو ہے نا گھوڑے گدے بیچ کر سو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی کہ اگر ہم جو ہے راتوں کو جاگتے بھی ہیں تو ہم اپنی راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ عباد الرحمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں راتوں کو، کیونکہ یہ عبادت وہ ہے جو کہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور یہ بڑی ہی خالص عبادت ہوتی ہے۔ یہ خاص خالص عبادت ہوتی ہے جو کہ بندہ اپنے رب کے لیے خاص کرتا ہے، ورنہ باقی جتنا بھی آپ کہہ لیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ریاکاری، کچھ نہ کچھ نیت میں فطور جو ہے نا انسان کے داخل ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ بہت ہی خالص عبادت ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ہے نا سوچنے کی بات یہ ہے کہ عباد الرحمان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ اپنی راتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اپنی انرجیز کو سیو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم آیا اپنی انرجی سیو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ رات کو لمبی لمبی موویز ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ خام خام میں فونز پہ لگے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اتنا اتنا نیک ہونے کے باوجود، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے جو ہے، جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ کتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی دعائیں، سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھنا، ہمیں اس کے عذاب سے بچانا۔ اور یہ کیا ہے؟ ان نہا، بے شک وہ یعنی وہ جہنم، ساعت ہے بہت بری ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ اور مقام۔ مستقرن جو ہے نا یہ ٹیمپرری ہے، اور مقامہ کیا ہے؟ پرماننٹ ہے۔ تو جہنم میں کیا ہوگا کہ جہنم کچھ لوگوں کے لیے ٹیمپرری ہوگا، ٹھہرنے کی جگہ، اور کچھ کے لیے کیا ہوگی؟ پرماننٹ ہوگی، یعنی کچھ لوگوں کو جو ہے جہنم میں ڈال کر ان کی گناہوں کی سزا ان کو دے کر جو ہے ان کو نکال لیا جائے گا، اور کچھ لوگ کیا ہیں؟ پرماننٹلی وہاں رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے عباد الرحمان کی مزید خوبی کیا ہے؟ والذین، وہ لوگ کہ اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو نہیں اسراف کرتے، ولم اور نہ یقترو نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما بلکہ کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک اور خوبی بہت ہی زبردست بات ہے کہ عباد الرحمان جو ہے نا، نہ تو وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی کیا ہے؟ کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ معتدل رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور فضول خرچی میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ جیسے کہ یعنی فضول خرچی کیا ہے کہ آم، یعنی جس طرح سے یعنی کیا ہے کہ جو ناجائز چیزیں ہیں ان پر خرچ کرنا، یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان پر خرچ کرنا، یا پھر یہ کہ ان چیزوں پر خرچ کرنا جس سے کہ انسان کا مقصد ہو ریاکاری کرنا، یا پھر دوسروں کو اپنے سے امپریس کرنا، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فضول خرچی میں آتی ہیں۔ یعنی انسان ایسی چیزوں پر پیسہ لگا رہا ہے جس پر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا منوانا، لوگوں میں اپنی شوشہ بنوانا، ریاکاری کے لیے، شو آف کے لیے، اور یہ کہ لوگوں کو اپنے سے امپریس کرنے کے لیے۔ اگر انسان اس سے چیزوں پہ خرچ کرتا ہے تو کیا ہے؟ یہ اسراف میں آ جاتا ہے، یہ فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، ان لافل ہیں، ان چیزوں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ اسراف میں آ جاتا ہے، چاہے وہ یعنی پیسے بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا بہت زیادہ پیسے لگے ہیں تو وہ اسراف میں آئے گا، حرام چیز پر 1 سینٹ بھی لگا دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ ایسی چیزوں پر خرچ کرنا جو کہ ضرورت کی نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے شو آف کے لیے بھی انسان کتنی چیزیں، یعنی کتنا کچھ، اتنا پیسہ بہایا جاتا ہے، یعنی پارٹیز پہ اور گھروں پہ اور جو ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ مختلف چیزوں کو رکھا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جسٹ شو آف کرنے کے لیے، صرف جو ہے یعنی بڑا دکھنے کے لیے اور امپریس کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسراف میں آ جاتی ہیں۔ اور جو اسکالرز ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ یعنی اگر انسان سمجھنا چاہے کہ اسراف کیا ہے اور انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے تو صرف ایک چیز کو یاد رکھ لے کہ جب انسان ہر وہ چیز جو اسے پسند آ رہی ہے اس پر وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فضول خرچ ہے۔
ہر وہ چیز جو اس کو پسند آ رہی ہے، جو اچھی لگ رہی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ اس کی ضرورت کی ہے نہیں ہے، اس کے کام آنے والی ہے نہیں ہے، اس کا کوئی فنکشن بھی ہے یا نہیں ہے، بس اچھی لگ رہی ہے، لے لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص کیا ہے؟ فضول خرچ ہے۔ اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا بھی ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں۔ افورڈ یہ جو افورڈ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر چیز چاہے اس کو ضرورت ہے نہیں ہے تو وہ خرید لے، کیوں؟ کیونکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا، جب بھی کوئی چیز خریدنی ہو تو ایک تو کیا ہے کہ یعنی چیزوں پر خرچ کرنا جو ہے نا، وہ ضرورت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، پسند کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اور جب انسان اس چیز پر آ جاتا ہے نا کہ ضرورت ہے مجھے تو میں لے لوں، تو پھر کیا انسان وہ فضول خرچی کی اس میں سے نکل آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر چیز ضرورت کی ہے اور وہ آپ کے کام آنے والی ہے، فنکشنل ہے، تو پھر آپ نے اس پر زیادہ پیسہ بھی لگایا ہے نا، تو وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا۔ یعنی ایک چیز جو کہ آپ کی ضرورت کی ہے، اور اگر آپ اس میں کوئی اچھی کوالٹی لیتے ہیں، اچھی برانڈ لیتے ہیں، اور یہ کہ اس میں لیتے ہیں کہ اچھا وہ زیادہ دیر پا ہے، زیادہ افیکٹولی آپ کے کام آئے گی، اس کا زیادہ اچھا فنکشن ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کے کاموں کو آسان کر دے گی، تو بیسیکلی وہ چیز جو ہے فضول خرچی میں نہیں آتی۔ فضول خرچی کیا ہے کہ اچھا ہم کے بس اچھی لگ رہی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، بیکار ہے، الٹا ہم ہی اس کے نوکر چاکر بنے، ان کی صفائیاں کرو، ان کو رکھو سنبھالو کرو، کسی کام کی نہیں ہے، بس ہم صرف اس کو ہمیں اچھی لگ رہی ہے اور ہم اس کے نوکر لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ فضول خرچی میں آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ کنجوس بھی نہیں ہوتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ اور بخل کیا ہے کہ جیسے آ، جو ہے یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کنجوسی میں آ جاتا ہے۔ اور اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت سے کم خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کنجوسی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی چیز ہے کہ جائز کاموں پر بھی جو ہے نا بیجا خرچ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی کیا ہے؟ فضول خرچی میں آتا ہے کہ بیجا کاموں پر انسان جائز کاموں پر انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، اتنی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، کام جو ہے جائز ہے لیکن اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ یعنی فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی بہترین صدقہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرنے میں ہمیں ماڈریشن بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صدقہ وہی بہتر ہے جس کے بعد انسان جو ہے محتاج نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں کہ جب انسان ماڈریشن کو لیتا ہے، جیسے کہ یہاں عباد الرحمن کی خوبی ہے کہ وہ یعنی ہر کام کو اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ ماڈریشن بیسیکلی اس سے انسان جو ہے نا اس کی زندگی رواں دواں رہتی ہے، اس کے کام رکتے نہیں ہیں۔ جہاں پر انسان جو ہے نا اعتدال سے ہٹتا ہے تو اس کے کام جو ہے نا یہ رک جاتے ہیں اور اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کھانا ہی ہے نا، کھانا اگر آپ ماڈریشن کے ساتھ لیں گے تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اور جو ہے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ کھانا اگر آپ اچھا کھاتے ہیں اور صحیح کھاتے ہیں، پراپر کھاتے ہیں، تو ایک لمبے عرصے تک آپ بیسیکلی بہت ساری چیزوں کو انجوائے کرنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن اگر بے تحاشا کھانا شروع کر دیا، بیکار کا کھانا شروع کر دیا، تو بہت جلدی کیا ہے؟ پابندیاں لگ جائیں گی، اچھا اب یہ بھی نہیں کھا سکتے، اب وہ بھی نہیں کھا سکتے، اب وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح پیسہ ہے نا، بے تحاشا خرچ کر دیں گے تو فائنلی کیا ہے؟ محتاج ہو جائیں گے، فقر آ جائے گا۔ ماڈریشن کے ساتھ چلیں گے تو وہ چیزیں کیا ہے؟ کنٹینیو رہیں گی۔ تو ماڈریشن جو ہے نا بیسیکلی کنٹینیوٹی کو شو کرتی ہے کہ چیزوں کا تسلسل اگر انسان برقرار رکھنا چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو کیا ہے؟ ماڈریشن کو اپنا لے۔ عبادت ہے نا، آپ کہیں کہ اچھا میں نے تو ساری رات جاگنا ہے، کتنے دن جاگ لیں گے؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ نہیں میں نے نہیں سونا، تو کیا ہوگا؟ یعنی 4 دن کے بعد آپ کی بس ہو جائے گی۔ ماڈریشن کیا ہے؟ راتوں کو سویا بھی جائے اور اٹھ کر عبادت بھی کی جائے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے؟ کنٹینیوٹی رہے گی، اس چیز کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو ماڈریشن کسی بھی چیز کو کیا ہے؟ کنٹینیو رکھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو لا یدعون، نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا معبود آخرہ، کسی دوسرے کو، ولا، اور نہ، یقتلون، نہیں قتل کرتے، النفس، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کر دی اللہ نے، الا، مگر، بالحق، کی حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں، ومن، اور جو یفعل، کرے گا،
दालिका ये काम यल्का अथामा गुनाह में मुब्तला होगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि वो लोग जो कि यानी इबादुर रहमान की खूबी बताई जा रही है कि ये जो है अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, और ये कि किसी जानदार को नाहक भी कत्ल नहीं करते और ना ही बदकारी में मुलविस होते हैं। और जो शख्स भी ये तीन बड़े गुनाह करेगा, अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, कत्ल करेगा नाहक किसी को, या बदकारी करेगा, तो ऐसा शख्स क्या है, सख्त किस्म के गुनाह में मुब्तला होगा। और फिर क्या होगा, युदाअफ दुगना हो जाएगा, लहू उसके लिए, अल अज़ाब वो अजाब, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, व यखलुद और वो हमेशा रहेगा, फी ही उसमें, मुहाना जिल्लत और ख़वारी के साथ। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, यानी इन कामों में अगर इंसान पड़ जाएगा, ये तीन बड़े गुनाह हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करना, नाहक किसी को कत्ल करना और बदकारी करना, ये क्या है, सख्त गुनाह के काम है। और ऐसे में इनकी सजा क्या है, यानी कई गुना कर दी जाएगी और हमेशा जो है जिल्लत और ख्वारी के साथ इंसान जो है इस गुनाह में जो है वो पड़ा रहेगा। अच्छा, अब हमारा क्लास का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अप हो चुका है, और थोड़ी सी आयात हैं। अच्छा चलिए, इंशाल्लाह इसको जो है ना नेक्स्ट टाइम ही कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह यहीं पर एंड कर देते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा। तो इंशाल्लाह ये कि इसको हम नेक्स्ट टाइम ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जस्ट 69 तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किया है, तो थोड़ी सी और इबादुर रहमान जो हैं उनकी कुछ और खूबियाँ हैं जो कि मज़ीद हमें बताई गई हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ग्रुप एंड करते हैं। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।